بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، آج ہم محرم الحرام میں جو بدعات عالم اسلام میں راج ہے ان کا تذکرہ کریں گے اور اس بات کی وضاحت کریں گے کہ اسلام میں جو رسومات محرم الحرام کے حوالے سے ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، کیا واقعی ان کا اسلام میں کوئی حصہ ہے، کوئی گنجائش ہے، یا یہ ہمارے اپنے ایجادات اور اپنا اختراع ہے؟ حضرت امام ابو محمد عبداللہ یعنی امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے یہ ذکر فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ فتنہ تم میں سرایت کر جائے گا، ادھیڑ عمر کے لوگ اسی میں بوڑھے ہو جائیں گے اور بچے جوان ہو جائیں گے۔ لوگ اس فتنے کو سنت قرار دیں گے۔ اگر ان فتنوں کو کوئی چھوڑے گا تو کہا جائے گا سنت چھوڑ دی گئی۔ تو شاگردوں نے عرض کیا کہ ایسا کب ہوگا؟ تو فرمایا کہ جب تمہارے علماء جاتے رہیں گے، اٹھا لیے جائیں گے اور پڑھے لکھے جاہلوں کی کثرت ہوگی، جو چند کتابیں مطالعہ کر کے علامہ بن جائے گا، جو یورپ سے اسلام سیکھ کر آئے گا۔ جاہلوں کی کثرت ہوگی، تم میں حرف خواں زیادہ اور فقہ کم ہوں گے، امیر زیادہ اور دیانتدار کم ہوں گے، آخرت والے اعمال سے دنیا سمیٹی جائے گی اور بے دینی کے لیے اسلامی قانون پڑھا جائے گا۔ جب یہ وقت آئے گا تو تمہارا کیا بنے گا؟ اس روایت کی شرح کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ لمبے عرصے تک رہنے والا فتنہ ہوگا، اس کے بہت پس منظر ہوں گے، بہت پیش منظر ہوں گے اور طویل عرصے تک رہے گا، جیسا کہ ادھیڑ عمر کا آدمی بوڑھا ہونا یا بچوں کا جوان ہونا۔ یہ اس فتنے کی طوالت اور لمبائی پر دلالت کرتی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ بدعات اور خرافات کو لوگوں کے ذہنوں میں اتنا اجاگر اور اتنا راسخ کر دیں گے کہ وہ اس کو سنت سمجھیں گے، اور جو آدمی ان خرافات اور بدعات کو چھوڑ دے گا ان کو مطعون کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ سنت چھوڑ رہا ہے۔ یہ اس فتنے کی اور ان خرافات کی علامت ہوگی۔ اب جو ماہ محرم الحرام ہے، یہ بہت جلیل القدر، قابل قدر، لائق احترام مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں اور ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اور لوگ محرم کے آتے ہی یہ سوچتے ہیں کہ محرم الحرام رونے دھونے کا
मातम और ताज़ेदारी का महीना है। बाज़ लोग इस महीने को मनहूस भी समझते हैं। इसमें शादी ब्याह या दूसरे तकरीबात को नहीं करते, नापसंद करते हैं, बल्कि नाजायज़ समझते हैं, क्योंकि इस महीने के 10 तारीख़ को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। तो पूरे महीने को उसी वाक़े, करबनाक वाक़े के साथ जोड़ देते हैं। और भी बहुत सारे खुराफात हैं, हम इजमालन उनका ज़िक्र करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि क्या मुहर्रमुल हराम सिर्फ गम की यादगार है? तो ये बात जान लीजिए कि सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़या है, वाक़या शहादत करबला में, ये एक दर्दनाक, अंधोनाक वाक़या था। लेकिन सिर्फ ये एक वाक़या नहीं है जो कि मुहर्रमुल हराम में वक़ू पज़ीर हुए हो। बहुत सारे वाक़यात हैं जिनका हम इजमालन ज़िक्र कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा कि आप ये अशुरा का रोज़ा क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि इस दिन बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में फ़िरऔन से निजात मिली थी, उसके शुक्राने के तौर पर हम ये रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम इनसे ज़्यादा हक़दार है कि हम इस दिन को बतौर शुक्रिया के रोज़ा रखें। इनकी मुखालिफत इस तरह करो कि एक रोज़ा 7 पे मिला दो। ये भी एक तारीख़ी वाक़या है और बड़ी खुशी का वाक़या है, जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने मामूल भी बनाया। इसी आशुरा यानी इसी मुहर्रमुल हराम के महीने में यकम मुहर्रमुल हराम को सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि साल का कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिसमें किसी न किसी का विसाल न हुआ हो, कोई ऐसा वाक़या न हुआ हो। तो अगर इस्लाम दिन मनाने पे उतर जाता है, तो जिस तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर इतने बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, इसी तरह हर दिन मनाना पड़ेगा और फिर इस्लाम दिन मनाने का नाम ही रह जाएगा। इसलिए इस्लाम ने किसी मखसूस दिन मनाना मा सिवाय ईदैन के की इजाज़त नहीं दी है। नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद नहीं मनाया, सहाबा ने नहीं मनाया, ताबीन ने नहीं मनाया। उम्मत का जो खैरुल कुरून में कहीं भी इसका सबूत नहीं मिलता। हत्ता कि बहुत बाद तक कोई इस तरह के खुराफात में मुब्तला नहीं था, लेकिन आज का मुसलमान इसमें मुब्तला है। दूसरी जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुसलमानों के जहनों में है वो ये है कि मुहर्रमुल हराम का महीना मनहूस है। इसी वजह से इसमें शादी ब्याह करना, कोई दूसरी तकरीब करने को आम तौर पर मुसलमान नाजायज़ समझते हैं। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, इसमें कोई नहुसत नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में बीमारियों का एक दूसरे को लग जाना या बदशगुनी लेना या परिंदों का उड़ाना या सफ़र को मनहूस समझना। असल में मुशरिकीन मक्का जो थे वो सफ़र को मनहूस समझते थे। तो आज के मुसलमानों ने और ख़ासकर जो बूढ़े बूढ़े
خواتین و حضرات ہوتے ہیں، انہوں نے سفر کے ساتھ محرم کو بھی ملا دیا اور شادی بیاہ کی تقریبات کو منع کر دیا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا کہ ایسے واقعات کا اسلام میں کوئی امکان نہیں ہے اور گنجائش نہیں ہے۔ ایک خرافات اور بدعت اس میں یہ ہے کہ نوحہ کرتے ہیں، یہ ایجاد ہے روافض اور شیعوں کا کہ وہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت کو لے کر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں۔ اسلام نے ماتم سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اپنے پیاروں کے وصال پر اور فوتگی پر غم کرنا، آنسو بہانا تو درست ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات پر آنسو بہائے، لیکن گریبان چاک کرنا، سینہ کوبی کرنا، اپنے آپ کو لہو لہان کرنا، زخمی کرنا، مار دھاڑ کرنا، یہ بالکل حرام ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں، لوگ اپنے مقاصد کے لیے اس طرح کے رسومات کو پروان چڑھاتے ہیں تاکہ ان کو دنیاوی فائدہ ہو۔ شریعت اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک خرافات اس میں یہ ہے کہ 10 محرم کو شربت تقسیم کرتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، حالانکہ 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر پیروی میں یہ بات ہوتی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 10 محرم کو روزے سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، تو اب آپ بتائیں کہ یہ جو سبیلیں لگائی جاتی ہے اور لوگوں کو پینے پلانے کی تلقین کی جاتی ہے، یہ سنت کے خلاف ہے یا سنت پر عمل ہے؟ نہ تو سنت حسینی پر عمل ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے، تو یہ کس دین پر عمل ہو رہا ہے؟ اس کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ایک خرافات اس میں تعزیہ بنانا ہے، تعزیہ داری، تعزیہ سازی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے سینکڑوں سال بعد روافض نے اس کو ایجاد کیا اور اس کی تقلید میں بعض مسلمان جو سنی ہیں وہ بھی اس طرح کے حلقوں میں جاتے ہیں اور اس طرح کے بدعات سر انجام دیتے ہیں۔ تعزیے کے بارے میں اس سے مدد بھی مانگی جاتی ہے، اس کے سامنے سجدہ بھی کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے خرافات ہیں، اور یہ سب اسلام میں حرام ہے، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آئے تو ہم اس کی عظمت اور فضیلت سے فائدہ اٹھائیں، اس میں عبادت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و تابعین اور امت کے جو سلف تھے ان کی اطاعت اور ان کے طریقے پر چلیں، اور جو واقعات اس میں ہوئے ان بڑے بڑے واقعات سے ہم عبرت پکڑیں، عبرت حاصل کریں۔ چونکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے تو اس اسلامی سال کا آغاز عبادات، عبرت اور قربانیوں کا مہینہ ہے، تو ان چیزوں سے فائدہ لیا جائے جن کی دین اجازت دیتا ہے، دین ان کی ترغیب دیتا ہے، اور جو خرافات، جو محرمات، جو منکرات، جو رسومات، جو بدعات، جو معاصی اس مہینے میں سر انجام دی جاتی ہیں، ان سب کو ترک کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔